नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मार्फत टीवी के ज़रिए जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है ज़िक्र पास अनफास, यानी अपनी सांस के साथ अल्लाह का ज़िक्र करना, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें अपने दम के साथ अल्लाह का ज़िक्र करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने पाक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह का ज़िक्र किया करो, ज़िक्र कसीर। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के ज़रिए हमें हुक्म दिया है कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मेरा ज़िक्र कसीर किया करो। नाज़रीन, आम तौर पर देखा गया है कि बंदा जब अल्लाह का ज़िक्र करता है, और इस ज़िक्र को ज़बानी ज़िक्र कहते हैं, लसानी ज़िक्र कहते हैं, तो जब बंदा लसानी या ज़बानी ज़िक्र करता है तो वो एक हद तक कर सकता है, वो थक जाता है। लिहाजा इस वजह से फिर वो ज़िक्र कसीर की नेमत से महरूम रहता है। तो नाज़रीन, सूफिया कराम ने, ख़ुसूसन औलिया चिश्तिया ने ज़िक्र पास अनफास का तरीका ईजाद किया, और ज़िक्र पास अनफास का ये तरीका औलिया चिश्तिया का और औलिया कादरिया का ख़ुसूसन मामूल रहा है। उन्होंने ज़िक्र पास अनफास के तरीके पर अमल करके अल्लाह ताला के ज़िक्र कसीर की नेमत को हासिल किया और बुलंद से बुलंद तर मकामात हासिल किए, दर्जात में बुलंदी हासिल की, रूहानी तरक्की हासिल की। तो नाज़रीन, ज़िक्र पास अनफास क्या है? ज़िक्र पास अनफास अपनी सांस के साथ अल्लाह का ज़िक्र करना है, यानी अपने दम के साथ अल्लाह का ज़िक्र करना है। तो जब बंदा दम के साथ या सांस के साथ अल्लाह का ज़िक्र करता रहता है और इसमें मुदावमत करता है, इस ज़िक्र को जारी रखता है, तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसका दम जारी हो जाता है। फिर वो शौरी तौर पर या गैर शौरी तौर पर, इरादी तौर पर या गैर इरादी तौर पर, उसके दम से अल्लाह का ज़िक्र जारी रहता है, और इसी ज़िक्र के जारी रहने से उसे ज़िक्र कसीर की नेमत हासिल हो जाती है। तो नाज़रीन, यूं समझ लें कि बंदे की हर सांस फिर अल्लाह ताला के ज़िक्र से गुजरती है। और नाज़रीन, क़यामत के दिन इंसान से पूछा जाएगा कि ऐ मेरे बंदे, बता तूने अपने दम कैसे गुजारे? जे हर नफ्स बा क़यामत शुमार खाहद बूद। तो गोया ज़िक्र पास अनफास इसी सवाल का जवाब है। यूं समझ लें कि ज़िक्र पास अनफास एक अजीम नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गर पासदारी पास अनफास, गर पासदारी पास अनफास, बस बासुल्तानी रसादत अजीम पास। तो नाज़रीन, ज़िक्र पास अनफास के बहुत फ़ायदे हैं। यूं समझ लें कि इसके इतने फ़वायद हैं जो बयान करने से बाहर है। अगर आप कह लें कि इसके हज़ार हा फ़वायद हैं तो वो भी कम है। और ख़ुसूसी तौर पर जब आप ज़िक्र पास अनफास करेंगे तो दिल के ऊपर जो हिजाबात पड़े हैं वो जल्द उतर जाएंगे। यूं समझ लें सफ़ाई कल्ब हो जाएगी।
قلب کی صفائی ہو جائے گی اور بندے کے اندر لطافت قوت پکڑ لے گی. اور جب بندے کے اندر لطافت قوت پکڑ لے گی, بندہ زیادہ لطیف ہو جائے گا, تو یوں سمجھ لیں کہ اس کی اسی طرح روحانی ترقی بھی ہوگی, اس کی روحانی قوت میں اضافہ ہو جائے گا. اور جب روحانی قوت میں اضافہ ہو جائے تو پھر بندے کی کوئی بھی اگر حاجت ہوگی تو وہ فوری پوری ہوگی, کوئی بھی مشکل ہوگی تو فوری مشکل حل ہوگی, بلکہ تسخیرات عالم ہوگی. یوں سمجھ لیں بندہ جو بھی دماغ کے اندر سوچے گا, جو دماغ کے اندر اس کا کام کوئی اٹکا ہوا ہوگا تو اس کے سوچنے سے ہی حل ہو جائے گا. اسے دعا کرنے کی ضرورت نہیں رہے, اسے مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی, بلکہ آٹومیٹیکلی اس کی دعائیں قبول ہوں گی, مستجاب الدعوات ہو جائے گا. تو ناظرین, آج ہم آپ کو معرفت ٹی وی کے ذریعے ذکر پاس انفاس کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں. تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, اسے سبسکرائب کر لیں, اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو جلد مل جائیں. اور اگر ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں اور شیئر بھی کریں, صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کو اس کا ثواب ہوگا. تو عزیزان محترم, ایک اور بات, یہ جو ذکر آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں, ہمارے وہ شاگرد جنہوں نے ہم سے شاگردی کی, عملیات کو سیکھا, ان سب شاگردوں کو اس عمل کرنے کی عام اجازت ہے. وہ اس عمل کو کھلے دل سے کر سکتے ہیں, جبکہ وہ دوست جو ہمارے شاگرد نہیں ہیں, اگر وہ ہم سے اس کی اجازت حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے شاگرد بن کے وہ اجازت حاصل کر سکتے ہیں, یا پھر جو جس جگہ بیت ہیں, جو ان کا کوئی مرشد ہے, اگر وہ ذکر پاس انفاس کرتا ہے تو اس سے اجازت لے لیں, یا کسی روحانی انسان سے جو ذکر پاس انفاس کا ماہر ہو, اس سے آپ اجازت لے لیں. بہرحال ناظرین, طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے اس ذکر کو جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اور سونے سے پہلے, جب آپ سمجھ لیں کہ اب آپ نے سونا ہے, تو سونے سے پہلے آپ اپنے کمرے میں تنہائی ہو اور ہلکا سا اندھیرا ہو, آپ اس کمرے میں تنہائی میں ایزی نشست میں بیٹھ جائیں. اب ایزی نشست کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں جیسا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں, اسے مربع بیٹھنا بھی کہتے ہیں, یا پھر آپ دو زانو ہو کے بیٹھ جائیں جو کہ اتحیات کی صورت ہوتی ہے. بہرحال آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے, جو ریڑھ کی ہڈی ہے بالکل سیدھی ہو, جیسے میں یہاں ایسے بیٹھا ہوں اس طرح آپ نے بیٹھنا ہے. نشست آپ جو بھی آسانی سے لے سکتے آپ لے لیں. بہرحال آپ اپنی جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور ایزی نشست لے لیں, اور سونے سے پہلے آپ نے اس ذکر پاس انفاس کو کرنا ہے. اب ناظرین, یہ ذکر پاس انفاس دو قسم کا ہے. عام طور پر اولیاء کرام یہ دو قسم کا ذکر پاس انفاس کرتے تھے. ایک ذکر نفی اثبات ہے جو سانس کے ساتھ کرتے تھے, اور دوسرا ذکر اسم ذات ہے, یعنی اللہ کا ذکر ہے. تو ناظرین, بے شک آپ ذکر نفی اثبات کریں, بے شک ذکر اسم ذات کریں, یہ آپ کی مرضی ہے. آپ دونوں یہ طریقے کریں, جو آپ کو اچھا لگے آپ اس کو اپنا لیں. تو آپ نے ایزی نشست پر سونے سے پہلے آپ نے اس ذکر کو کرنا ہے. تو آپ نے جب آپ اس کے اندر ایک یہ شرط یہ ہے, یہ ذکر آپ نے اپنی زبان کے ساتھ نہیں کرنا. اپنے دونوں ہونٹ بند کر لیں, زبان کو خاموش کر لیں, نہ زبان سے کسی لفظ کی ادائیگی ہو, بلکہ آپ کے ہونٹ بھی بند ہو اور زبان سے بھی کسی قسم کی ادائیگی نہ ہو, اور آنکھیں بند کر لیں. اور جب آپ لا الہ کہیں تو اپنی سانس کو باہر نکالیں, اور جب الا اللہ کہیں تو اپنی سانس کو اندر کھینچیں.
یعنی جو سانس آپ کی باہر نکل رہی ہے اس وقت آپ لا الہ کہیں، اور جو سانس اندر آ رہی ہے اس وقت آپ الا اللہ کہیں. لیکن یہ دل کی زبان سے کہنا ہے، اپنی زبان کے ساتھ لفظ ادا نہیں کرنا، دل کے ساتھ ادا کرنا ہے. یہ ایک شرط ہے اس کی، ورنہ یہ پھر یہ جو ہے نا سانس کے ساتھ درست طریقے سے نہیں ہو سکتا، جو اس کے فوائد ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکیں گے. تو یہ آپ نے دل کے ساتھ لفظ ادا کرنا ہے، دل کی زبان کے ساتھ لفظ ادا کرنا ہے. اس میں زبان آپ کی جو ظاہری زبان ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کے ہونٹ بند ہو، منہ بند ہو. خیر، آپ نے جب لا الہ کہیں تو سانس کو باہر نکالیں، اور جب الا اللہ کہیں تو سانس کو اندر کھینچیں، جیسا کہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. تو ناظرین، ابتدائی طور پر آپ کی سانس کی آواز آنی چاہیے. جب آپ سانس خارج کریں اور سانس اندر کھینچیں تو اس کی آواز آنی چاہیے. اسی طرح اب اس میں ذات کا ہوگا، جب آپ اللہ کہیں تو اپنی سانس اندر کھینچیں، اور ہو کہیں تو سانس اپنی باہر نکالیں. جیسے اللہ کہیں تو سانس اندر کھینچیں، ہو کہیں تو باہر کریں. پہلے آپ اپنی ویسے ہی سانس باہر خارج کریں، اس کے اللہ کہتے ہوئے کھینچیں. تو ناظرین، عشاء کے بعد سونے سے پہلے آپ نے اس ذکر کو کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر جب آپ صبح اٹھیں نماز فجر ادا کریں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر یہ ذکر کریں. تو اب آپ نے کتنی تعداد میں کرنا ہے، اس کی شمار کتنا ہونا چاہیے، یہ آپ کے وقت پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کے اسٹیمنے پہ ڈپینڈ. کوشش کریں شروع میں یہ تھوڑا کریں، آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں. ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اس کی مداومت سے آپ کا یہ دم خود ہی جاری ہو جائے گا. پھر جب آپ کا سانس نکلے گا تو اللہ، جب سانس خارج ہوگا تو ہو کی آواز آئے گی، اور جب اندر کھینچیں گے تو اللہ کہیں گے. یا اگر آپ نفی اسبات کا کر رہے ہیں تو جب آپ کی سانس نکل رہی تو لا الہ ہوگا، اور جب آپ سانس اندر کھینچیں گے تو الا اللہ آپ کہہ رہے ہوں گے. تو ناظرین، آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں. اور اس کے بعد جو ہے نا، اس کا سب سے بڑا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو یہ ہے کہ ذکر پاس انفاس کرنے والے کی عمر دگنی ہو جاتی ہے، اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی اولیاء کرام ہیں انہوں نے لمبی عمریں پائیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سید عبد القادر جیلانی، حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت بابا فضل شاہ کلیامی، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب. ان لوگوں نے 90 سال، 95 سال، 100 سال، 110 سال عمریں پائیں. اس طرح جو بھی اولیاء کرام ذکر پاس انفاس کرتے رہے ہیں ان کی لمبی عمریں ہوئی ہیں. اور اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے لمبی عمر ہو جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس سے بندے کو اچھی صحت بھی حاصل ہوتی ہے، اچھی صحت حاصل ہوتی ہے. ناظرین، میں نے پاس انفاس اپنی زندگی میں بہت زیادہ کیا ہے. تو جب میں کلیام شریف میں ریاضت کرتا تھا اس وقت ہی میں نے کیا، پھر جا کے میں نے کھیتوں میں جا کے کیا، باغوں میں جا کے کیا، یعنی کہ ہر جگہ میں نے کیا. اور اب میری اس وقت 52 53 ایئر عمر ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 52 اور 53 ایئر کا بندہ کیا ایسی صحت کا ہوتا ہے. یہ صرف ذکر پاس انفاس کی میرے مرشد کے کرم سے یہ نعمت ہے. بہرحال جب آپ ذکر پاس انفاس کی یہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو وہ ذکر کثیر کی نعمت حاصل ہو جائے گی. ذکر کثیر کی نعمت حاصل ہونے سے آپ کا سانس نکلتا ہوا، آتا ہوا، جاتا ہوا اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے گا. پھر آپ کو اس میں ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں، آج خود ہی دم جاری ہو جائے گا، اللہ کے ذکر سے دم جاری ہو جائے گا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کے فوائد جو ہیں، جو کہ میں نے آپ کو ہزارہا فوائد ہیں، بہت فوائد ہیں جو کہ بیان سے باہر ہیں. اور ہر روحانی انسان کو، ہر روحانی راستے پر چلنے والے انسان کو ذکر پاس انفاس کرنا ضروری ہے. اگر وہ ذکر پاس انفاس نہیں کرے گا تو یوں سمجھے وہ نامکمل ہے، وہ ابھی اس کی تکمیل نہیں ہوئی.
تو روحانی ترقی کے لیے، روحانی تکمیل کے لیے ذکر پاس الفاظ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔